सलीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम वसल्लि अलैहि। दुनिया के तमाम देखने वालों, तमाम चाहने वालों, तमाम प्यार करने वालों को और जहाँ जहाँ तक इस वक्त मेरी आवाज़ को सुना और मुझे देखा जा रहा है, जुनैद इकबाल की जानिब से इंतहाई मोहब्बत के साथ अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर नाजरीन आपको पुरनूर सुबह में सुबह नूर के साथ मैं खुश आमदीद कहता हूँ। आइए बिला तवक्कुफ हम सब चलते हैं हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली अलैहि रहमा की तारीफ़ अस्माउ नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इस्म मुबारक पढ़ने और सुनने की सआदत हासिल करते हैं। सैयदुना अर्रदाउ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार अल्लाह पर राजी रहने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आले पाक और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन पर। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत हैं कि इमामुल अंबिया हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स मौज़िन की आज़ान के बाद कहे कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो वहदहू ला शरीक है और बेशक हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके सच्चे रसूल हैं। मैं राजी हुआ अल्लाह के रब होने पर और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने पर और इस्लाम के दीन होने पर, तो उसके तमाम गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं। नाज़रीन कराम, सबसे पहले मेरी जानिब से, मेरी पूरी टीम की जानिब से, 92 न्यूज़ की जानिब से, तमाम स्कॉलर्स की जानिब से एक बार फिर ख्वाजा खाजगान हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अलैहि रहमा के 890 उर्स की दुनिया के तमाम देखने वालों को, यानी फर्श वालों को भी और यकीनन अर्श वालों को भी दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद। अच्छा साहब, कल हम बात कर रहे थे आपके रूहानी मकाम और मर्तबे की, और आज नाजरीन बड़ा अहम तरीन मौजू है, यानी मुझे यकीन है कि आप स्क्रीन की उस तरफ मौजूद रहिएगा, क्योंकि आज बुनियादी तौर पर कुछ ऐसे में राज आपके सामने खोलूंगा जो इससे पहले शायद आपने कभी ना सुने हों। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अलैहि रहमा ने जो इशाअत दीन के हवाले से अपनी खिदमत अंजाम दी है, इस्लामी माशरे के हवाले से अपना किरदार अदा किया, नाज़रीन आज इस मौजू पर बात करेंगे। बात यह है कि अजमेर शरीफ राजस्थान भारत में वाक़ वो अजीम खित्ता है नाज़रीन, जहाँ से सुल्तानुल हिंद, नाइब रसूल फिल हिंद, सैयद ताइफा ख्वाजा खाजगान हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अलैहि रहमा का फैज़ पूरी दुनिया में फैला। हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती अल मारूफ ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमा इस्लामी तसव्वुफ़ की तारीख़ में नाज़रीन बरगुज़ीदा तरीन बुज़ुर्ग हस्तियों में आपका शुमार होता है। सिलसिला चिश्तिया हिंदुस्तान में आप ही की बदौलत फैला और एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक, बहुत काम की बात नाज़रीन करने जा रहा हूँ, रिकॉर्ड पर रख लीजिएगा इस बात को, कि 90 लाख अफराद आपकी तबलीग के नतीजे में मुशर्रफ बा इस्लाम हुए। अब किसी के जहन में यह सवाल आ सकता है, अगर ये बात आती है, बहुत से मुतजद्दिदीन जो है इस पे सवाल उठाते हैं कि 90 लाख कैसे, आबादी तो इतनी नहीं थी। तो जरा आइए मैं आपको बताता हूं, बल्कि ये काम कीजिए, मेरे साथ ही चलिए, बात करते करते आप जरा गूगल कीजिए और रिसर्च जरा निकालिए और थोड़ा सर्च करें कि गूगल करने के बाद आपको ये पता चलेगा कि 12वीं सदी में हिंदुस्तान की आबादी मुहतात अंदाजे के मुताबिक 8 से 9 करोड़ थी, जिसमें तकरीबन 90 लाख अफराद ऐसे थे जिनको ख्वाजा साहब अलैहि रहमा ने दाखिल इस्लाम किया था, और ये ऑन रिकॉर्ड बात है नाज़रीन। यानी मुझे कहने दीजिए कि 800 बरस बाद आज पूरे बर्रे सगीर में जहां जहां कलमा तैयबा पढ़ा जा रहा है, अब उसकी थोड़ी सी स्टैट्स और पेश कर देता हूं कि पाकिस्तान के 20 करोड़ मुसलमान, हिंदुस्तान के 22 से 24 करोड़ मुसलमान, बांग्लादेश के 15 करोड़ मुसलमान, अफगानिस्तान के 3 करोड़ मुसलमान, और अगर आप पूरे साउथ एशिया की बात कर लें तो तकरीबन 45 से 50 करोड़ मुसलमान बनते हैं नाज़रीन। जिस जिस दिल में और जिस जिस घर में इस्लाम का नूर मौजूद है, मुझे कहने दे जुमला कि दीगर बुजुर्गों के साथ साथ यह खासकर सदका है हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अलैहि रहमा का कि इस बोरिया नशीन मर्द कलंदर की नजर की तासीर नाज़रीन ये थी, और उसका आलम यह था कि निगाह भर कर देख लेते थे तो मासियत के सौदे या मासियत के सौते जो है उसकी जिंदगियां खुश्क हो जाया करती थी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अलैहि रहमा की नजर में जिस फासिक गुनाहगार बंदे पर यानी उनकी नजर पड़ जाया करती थी वो तायब हो जाता था और फिर कभी गुनाह के पास तक नहीं आता था। यानी 2 मिसरे सिर्फ इन्हीं के लिए नाज़रीन कि निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। नाज़रीन कराम, मुसलमानों की आमद से कबल हिंदुस्तान कुफ्र और शिर्क का गहवारा था। इंतहा पसंदी अपने उरूज पर थी, असनाम परस्ती अपने उरूज पर थी, आम थी, जादू टोना अपने उरूज पर था, ईमान बिल गैब का कोई तसव्वुर मौजूद नहीं था, क्योंकि यहां के बासी करोड़ों खुदाओं की परस्तिश के खूगर बन चुके थे। हर सू जुल्म व बर्बरियत का दौरा था। मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग तो नाज़रीन दरकनार, खुद हिंदू धर्म के पुजारियों में भी मुसावात इंसानी का कोई तसव्वुर न था। एक आदम की औलाद 4 जातों में मुनक़सिम हो चुकी थी। बरेमन छोटी जात के हिंदुओं पर जुल्म किया करते थे, उन्हें जानवर से भी बदतर तसव्वुर किया करते थे। किसी की जान, माल, इज्जत, आबरू कुछ नहीं थी। औरत को मुकम्मल तौर पर जलील समझा जाता था। मर्द के मरने के बाद उसे उसी की चिता के ऊपर सती कर दिया जाता था। इन हालात में नाज़रीन बर्रे सगीर पाक व हिंद में मुसलमानों के 2 गिरोह दाखिल हुए। एक मुस्लिम फातिहीन का जिन्होंने हिंदुस्तान में हिंदुओं के इक़्तिदार का खात्मा किया, और दूसरे मुसलमान सूफिया, वो तमाम सूफिया नाज़रीन कि जिन्होंने यहां के बासियों के दिलों को मुसख्खर किया। इन दोनों तबकात ने बर्रे सगीर की इंसानी तहजीब पर अनमिट नक़ूश मुकम्मल तौर पर ऐसे नक्श कर दिए कि इन्हीं सूफिया में हिंदुस्तान की एक बड़ी शख्सियत जो हज़रत इब्राहिम कंदूज़ी अलैहि रहमा का जस्ब लिए, गौस पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तायीद लिए, ख्वाजा उस्मान हारवानी रहमतुल्लाह अलैह का फैज़ लिए, दाता गंजबख्श अली हजवेरी की मदद लिए और नाइब रसूल फिल हिंद की सनद लिए, अल्लाह के दीन की अशात के लिए फख्र
کے بوریے پر بیٹھے اجمیر شریف کو اپنا مرکز بناتے ہیں، اور ایسا مرکز بناتے ہیں کہ ایک طرف تو اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو انتہائی محبت کے ساتھ عام کرتے ہیں، اور دوسری طرف شہاب الدین غوری جیسے مسلم مجاہدوں کی مدد کر کے انہیں فاتح بناتے ہیں، موسیقی میں ڈوبے ہوئے بھجن سننے والوں کو قول کے ذریعے سے تبدیل کرتے ہیں، اور بلا رنگ و نسل تمام دھتکارے ہوئے لوگوں کو اپنی آغوش رحمت کے اندر لے کر ان کو یہ بتاتے ہیں کہ انسان کی تکریم کیا ہے، انسان کی حیثیت کیا ہے۔ مزید اس پہ ناظرین انشاءاللہ میں بات کروں گا، کیونکہ ابھی بہت سا آج کلام کرنا ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت دو ممتاز شخصیات موجود ہیں۔ پہلی شخصیت خاص طور پہ کراچی تشریف لائے ہماری دعوت پہ، بہت میٹھی بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، ممتاز عالم دین ہیں، میرے دل کے بہت قریب ہیں، محترم جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب، اور دوسری شخصیت ممتاز اسکالر ہیں، محترم جناب ڈاکٹر سید محبوب بخاری صاحب۔ انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں ملک کے معروف شناخت جناب حسان بن خورشید ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ آپ دونوں آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مزاج گرامی، الحمدللہ۔ آغاز کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے یہ موضوع ایسا ہے، اور میں تو بڑا اس پہ بھی کلام کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک تو ہمیں یہ مان لینا چاہیے مفتی صاحب، اس بات میں کیا قباحت رہ گئی کہ ہمارے قلوب میں جو یہ ایمان روشن ہے یہ صدقہ ہے بنیادی طور پر حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ کا۔ اچھا، خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ نے تبلیغ اسلام کے لیے بر صغیر میں خاص طور پہ جو اجمیر شریف ہے اسی کو کیوں چنا؟ یہاں سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی، آپ نے بہت جامع اور پرمغز انٹرو دیا اور بڑی تمہیدی اور اہم باتیں کی ہیں، بہت سارے اشکالات کا ازالہ بھی فرمایا ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ قسام ازل اور خلاق عالم کی طرف سے بندوں کی رشد و ہدایت کے لیے جو ہادی ہیں ان کو خود چنا جاتا ہے، اور ان ہادی اور ان رشد و ہدایت کے منابع کو ولادت سے ان کی جوانی تک اور اس منصب کو سنبھالنے تک قدرت خود تیار کرتی ہے۔ میں اس جانب آؤں گا بعد میں کہ کیسے قدرت نے خواجہ صاحب کو ان کی بچپن کی ابتدا سے اجمیر مسکن بنانے تک کیسے قدرت نے ان کی شخصیت کی تعمیر کی اور اس بڑے کام کے لیے تیار کیا جو خواجہ صاحب کے ذریعے 90 لاکھ ہندوؤں نے کلمہ پڑھا، اور پھر پورے بر صغیر میں کہ آج ہر علاقے کے اندر اسلام کی روشنی اور ہر گھر کے اندر چراغ اسلام روشن ہے۔ یہ کیسے ہوا؟ دراصل قدرت نے چنا خواجہ صاحب کو، اور اس پر بین دو دلیلیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک وہ جو خواجہ صاحب کی طرف سے خود تصریح کی گئی ہے کہ جب وہ مدینہ منورہ میں رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در ناز پر حاضر ہوئے تو خود سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو ہندوستان جانے اور اجمیر کو مسکن بنانے کا حکم دیا، اور یہ اشارہ تھا اس بات کا کہ آپ کے ذریعے سے رشد و ہدایت کے اور لوگوں کی اصلاح ظاہر اور اصلاح باطن کے سوتے آپ کی ذات سے وہاں پھوٹیں گے۔ دوسری اس پر دلیل یہ ہے کہ اسی سفر سے واپسی پر جب آپ بغداد معلیٰ میں پہنچے تو حضور غوث العظم سے ملاقات جو بعض روایات کے مطابق ثابت ہے، آپ نے بھی اسی فرمان کی تائید میں عرض کیا۔ تو اسی طرح آپ کا وہ فرمان جب آپ خراسان کی پہاڑیوں میں عبادت میں محو تھے تو حضور غوث العظم نے فرمایا تھا کہ ہم نے جو معین الدین ہے اس کو ہند کی سلطنت عطا کر دی ہے، اس کے ادب، اس کے احترام کی وجہ سے۔ تو خواجہ صاحب کو اس وجہ سے چنا گیا۔ اور یہاں میں ایک بات عرض کرتا ہوں، خواجہ صاحب کی ذات کو اجمیر میں بھیجا گیا۔ جو ہر ولی ہوتا ہے نا، اس کی کوئی روحانی حیثیت ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس سے ہدایت آگے پھیلتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک ہوتا ہے قطب ارشاد اور ایک ہوتا ہے قطب مدار۔ قطب ارشاد وہ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے ہدایت کا نور پھیلتا ہے، لوگوں کو رشد و ہدایت ملتی ہے، اور دوسرا ہوتا ہے قطب مدار جس کے ذریعے سے تکوینی امور انجام پاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جیسے رزق کا اترنا، بارش کا نازل ہونا، لوگوں میں نعمتیں تقسیم ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس شخص کے ذریعے سے اس علاقے میں تقسیم ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ خواجہ صاحب رحمہ اللہ بیک وقت قطب ارشاد بھی تھے اور قطب مدار بھی سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ وجہ تھی کہ آپ کو ہر طرح کی جو لوگوں کی ریکوائرمنٹس تھیں، حاجات تھیں، اور ان کے جتنے بھی معاملات تھے ان سب میں خواجہ صاحب کی بارگاہ سے ان کی مدد کی جاتی تھی، اور آپ کے ذریعے سے ان کو کامل ہدایت میسر۔ سبحان اللہ۔ اچھا، ایک بات ہی بتائیے تاکہ پھر بات تھوڑی سی اور آگے بڑھائیں کہ میں ایک بنت جس پہ میں بار بار غور کرتا ہوں کہ آپ خراسان سے چلے اور پھر ظاہر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے اذن ہونے کے بعد
آپ باقاعدہ جو ہے وہ براستہ لاہور پھر اس کے بعد دہلی اور اجمیر جو ہے وہ آپ کا جانا، اور اجمیر کو آپ نے مسکن بنایا. آپ کسی مسئلے کے لیے وہ جیسے کسان کی داد رسی یا ویسے کسی مسئلے کے لیے آپ دہلی گئے، لیکن اجمیر آپ کا مرکز بنا. اچھا، اب اس ابتدا سے لے کے آخر تک ابراہیم قندوزی علیہ رحمہ مجذوب وقت ایک عطا ہو گئی. اس کے بعد غوث پاک کا فرمان، ظاہر ہے اتنا بڑا فرمان کہ عنقریب جو ہے وہ ولایت عطا ہوگی یا آپ کو جو ہے اپنا ہندوستان دیا جائے گا. پھر سرکار علیہ السلام کا حکم مبارک. اچھا، پھر اسی دوران خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ سے 20 سال تک جو ہے کسب فیض کرنا. پھر داتا صاحب کی بارگاہ، یعنی یہ ایسا لگتا ہے کہ بہت سارے جنریٹرز جو ہیں، روحانی جنریٹرز، وہ آپ کے ساتھ لگائے گئے اور پھر اس بڑے مشن کے لیے آپ کو تیار کیا. اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ ایسا ہی آپ اس کو سمجھ لیجئے جیسے ایک طالب علم کو مستقبل میں انٹلیکچوئل بنانے کے لیے کئی اساتذہ کا رول ہوتا ہے. اسی طرح خواجہ صاحب رحمہ اللہ کو اس مقام تک لانے کے لیے کہ جہاں اسلام کا اتنا بڑا انقلاب بپا ہونا ہے تو آپ کو تیار کیا جانا تھا. اس تیاری میں پھر کئی شخصیات کا رول تھا جن میں آپ کے اساتذہ بھی تھے جو ظاہر تھے اور روحانی طور پر بھی رجال الغیب اور اولیاء جو پردہ فرما چکے تھے، ان کی روحانی تائید، ان کی روحانی حمایت اور ان کی روحانی ہدایت، یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ تھیں. اس لیے آپ نے اتنا بڑا انقلاب بپا کیا. اس سے ایک بات سمجھ میں آئی کہ کوئی بھی شخص محض اپنے علم اور اپنی زبان کی تیزی سے کبھی انقلاب بپا نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کے ساتھ کوئی روحانی قوت. سبحان اللہ. اچھا بخاری صاحب ایک بات بتائیے اور صاحب کی ایک تو بات یہ ہے کہ یہ تو طے ہو گئی بات کہ اتنا بڑا بیک اپ لے کے، اور سب سے بڑا بیک اپ کائنات کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیک اپ ہے، اس سے بڑا تو کوئی بیک اپ ہی نہیں ہے. سرکار علیہ السلام جب آپ کو منتخب کر کے بھیج رہے ہیں تو میں ایک اور بات جو خاص طور پہ میں غور کرتا ہوں وہ یہ کہ جیسے کہ میں نے ابتدا میں ایک بات کی کہ 90 لاکھ افراد کا حلقہ اسلام کے اندر داخل ہو جانا، یہ اٹ سیلف ایک بہت بڑی کرامت ہے اس دور میں. بتائیے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی دیکھیں، بنیادی طور پر بات یہ ہے جیسے کہ حضرت نے بھی اس حوالے سے نشاندہی کی، اور وہ یہ ہے کہ اسلام کی دعوت پہنچانے کے مختلف اسالیب ہیں. ایک ہوتی ہے واعظ، الفاظ کے ذریعے سے، عقلی دلائل کے ذریعے سے آپ لوگوں کو کنونس کرتے ہیں. لیکن یہ جو اسلوب ہے یہ پڑھے لکھے، بعض اوقات کچھ یعنی اشرافیہ طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے بہت زیادہ مؤثر ثابت ہوگی. لیکن جہاں پر آبادی کی کثرت ہو اور جہاں پر پورا کا پورا معاشرہ مختلف ذات پات کی تقسیم میں منقسم ہو، جہاں پر غریب ہونا ایک خود ذلت کی علامت ہو، بلکہ جہاں پر اس طرح کا عقیدہ پروان چڑھ رہا ہو کہ بعض لوگوں کو خدا نے نعوذ باللہ اس لیے بنایا ہے کہ وہ ان کی خدمت کے لیے وہاں پر موجود ہیں، یعنی جسے ہم کہتے ہیں کہ سب ہیومن. وہاں پر اگر آپ محض الفاظ کے ذریعے سے یا لفاظی اور بلاغت اور فصاحت یا قانونی زبان کے استعمال سے دعوت کرتے تو دعوت کا نتیجہ اتنا مؤثر نہ ہوتا. اگر آپ عملاً لوگوں کے مسائل کو حل کر کے، کم گفتگو کر کے، کردار سازی فرما کر اور کردار سے متاثر کر کے جب آپ دعوت کا کام کرتے ہیں، اسلام کو پیش کرتے ہیں، تو اسلام وہی نتائج پروڈیوس کرتا ہے جو کہ ہند میں پروڈیوس کیا. سبحان اللہ. یہ بڑی اہم ترین آپ بات کر رہے ہیں اس وقت. اور اب آپ غور کیجئے کہ حضرت سلطان الہند جب آپ یہاں پر تشریف لائے ہندوستان کے اندر، تو آپ یہ جانتے ہیں کہ وہاں پر شدر اور بعض لوگوں کے لیے مندر ہی مختلف بنائے ہوئے. بالکل ایسا ہے. اچھا، بیٹھنے کے طریقے مختلف تھے، یعنی ایک خلیج حائل تھی 2 سے 3 طبقات میں، بادشاہت کا طبقہ مختلف تھا، عام غربا مختلف تھے. حضرت سلطان الہند دلتس کو تو انسان سمجھا ہی نہیں جاتا تھا. اسی لیے میں نے کہا نا، میں نے ابتدا میں کہا سب ہیومن، یعنی وہ ہیومن بھی نہیں ہے پراپر، وہ امپراپر ہیومن ہے. بالکل ایسا، یعنی انسانیت سے گرا ہوا طبقہ ہے. اب جب وہ جو انسانیت کا گرا ہوا طبقہ دیکھتا ہے کہ ایک سادہ مزاج آدمی، ایک جسے کہتے ہیں کہ سادہ یعنی لباس میں ملبوس شخص یہاں پر تشریف لاتا ہے، اپنے کردار، اپنے گفتار اس کا بولتا ہے، نہ کہ زبان بولتی ہے، تو پھر لوگ لا محالہ متاثر ہوتے ہیں. آپ کو یاد ہے ایک واقعہ ہے کہ اسی طرح کی ایک خاتون تھی جو کہ اسی سب ہیومن طبقے سے تعلق رکھتی تھی، اور اسے جب یہ پتا چلا کہ خواجہ صاحب وہاں پر تشریف لائیں گے تو اس نے بڑی محبت کے ساتھ اس بات کا اہتمام کیا کہ میں خواجہ صاحب سے ملوں گی. اب آپ دیکھیے کہ خواجہ صاحب کے بہت زیادہ مریدین ہیں، آپ کی شان و شوقت یہ ہے کہ لوگ آپ سے ملنا چاہ رہے ہیں، جو اشرافیہ طبقہ ہے وہ آپ کو دعوت دینا چاہ رہا ہے. اور اس خاتون جو کہ حالات کی نزاکت اور لطافت کو دیکھا جائے تو یہ خواب دیکھنا بھی ایک جرم تھا. اس نے یہ خواب دیکھا، پھر اس نے تحائف کا بندوبست کیا. کہا جاتا ہے
کہ وہ بیری تھی, بیری سے اس نے بیر توڑے, چکھے, چیک کیا کہ کون سے کھٹے ہیں کون سے میٹھے ہیں, اور پھر وہ تحفے لے کر وہاں پر پہنچی. اور جب جم غفیر دیکھا اور دیکھا کہ بھائی یہاں پر تو ذات پات اور دولت کی تقسیم ہے, تو اسے یہ محسوس ہوا کہ یہ تو وہی والا معاملہ ہے, وہی جو بادشاہت کے ایک نرالے انداز ہوتے ہیں وہ ہیں. لیکن حضرت خواجہ صاحب نے ان کو, اس عورت کو بلوایا کہ اس نام کی عورت باہر موجود ہے, اسے لایا جائے. جب وہ خاتون وہاں پر آئی تو حضرت خواجہ صاحب نے اس کو بالکل برابری کا مقام دیا, اور پھر پوچھا کہ تم مجھ سے ملنے تو آئی ہو, ملے بغیر جا رہی تھی, اور پھر جب پوچھا کہ جب تم آئی گئی ہو تو کیا میرے لیے کچھ لے کر بھی آئی ہو, تحفہ لے کر آئی ہو, تحفے پیش کیے. تو اب آپ جنید بھائی یہ دیکھیے کہ جب آپ ایک پسے ہوئے طبقے کو, ایک ایسے طبقے کو جس کی کوئی امید نہیں ہے, جسے کوئی سراہنے والا نہیں ہے, حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسوہ پر عملاً, کہتے ہیں نا کہ ایکشنز اسپیک لاؤڈر دین ورڈز, تو حضرت سلطان الہند نے اپنے افعال اور اپنی سیرت سے اس بات کو ثابت کیا کہ ہم جس بات کی دعوت دے رہے ہیں اس میں کسی قسم کی تفریق نہیں ہے, ہم جس بات کی دعوت دے رہے ہیں وہ سادگی ہے, وہ مساوات ہے, اور یہی حقیقت ہے اللہ رب العزت کی, اسی لیے ہم توحید کی آپ کو دعوت سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا اس میں مفتی صاحب ایک بات ہی بتائیے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خاص طور پہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ, خواجہ غریب نواز, آپ کی ذات بابرکات کے حوالے سے ہمیں بہت زیادہ کئی خطبات نظر نہیں آتے, مواعظ نظر نہیں آتے, لیکن وہ نگاہ ولی کی تاثیر والی بات ہے, وہ عمل کی بات ہے کہ آپ زیادہ تر خاموش رہا کرتے تھے. لیکن حیران کن حد تک یہ کیا بات تھی, یہ کیا طریقہ تبلیغ ہے, ذرا لوگوں کو بتائیے کہ آپ نے کیسا راستہ اختیار کیا کہ لاکھوں کی تعداد میں مسلمان کر دیے. نہ کوئی بڑی بڑی تقریریں ہیں, نہ بڑے بڑے جلسے ہیں, کچھ نہیں ہے. علامہ اقبال مرحوم نے اس کی وجہ خود بیان کر دی کہ کیا وہ طریقہ تھا, کیا وہ نہج تھا. فرمایا نگاہ بلند سخن دل نواز جہاں پرسوز, یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. جنید بھائی بات دراصل یہ ہے کہ خواجہ صاحب رحمہ اللہ کے اقوال, آپ کے ملفوظات تو یقیناً بہت سے تھے, لیکن اس دور میں اہتمام نہیں تھا ضبط تحریر میں لانے کا, اس لیے اتنا بڑا سرمایہ محفوظ نہ ہو سکا. خواجہ صاحب رحمہ اللہ کا جو طریقہ تبلیغ تھا جس کی جانب آپ نے بات کرنے کا فرمایا, وہ اس لیے بھی ذرا ڈیفرنٹ تھا کہ سب سے پہلے ایک مبلغ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جہاں پر تبلیغ کرنے لگا ہے وہاں کے معروضی حالات کو سٹڈی کرے, کہ وہاں لوگوں کی سوچ اور فکر کیا ہے, وہاں لوگوں کے طور طریقے کیا ہیں, وہاں لوگوں کے نظریات اور عقائد کیا ہیں, وہاں لوگوں کی مذہبی وابستگی کیا ہے, اور سیاسی طور پر وہاں پر کیا چل رہا ہے. سبحان اللہ سبحان. اب مذہب کے اعتبار سے دیکھیں تو اس دور میں اجمیر ہندوؤں کا ایک مرکز تھا پورے ہند کے اندر, بالکل. اور سیاسی اعتبار سے دیکھیں تو سیاسی اعتبار سے بھی تمام پس و پیش اور زیر و زبر کا مرکز یہی اجمیر تھا. تو دویا کہ سیاسی اور مذہبی دونوں اعتبارات سے اجمیر ہندوستان کے اندر ایک مرکزی نقطہ تھا. دوسری بات یہ کہ جب یہاں پر مذہبی اور سیاسی اعتبار سے اتنی اہمیت تھی تو یہاں کام کرنا اتنا ہی زیادہ مشکل تھا, کیونکہ ری ایکٹ اور رد عمل بہت شدید آنا تھا. اس لیے اب ایک ایسی شخصیت کی ضرورت تھی جس میں جلال موسوی بھی ہو اور جمال محمدی بھی ہو. سبحان اللہ, اس پہ کلام کریں گے, مطلب بڑا اہم نقطہ ہے, بلکہ اس نقطے سے میرے ذہن میں ایک اور بات آ گئی جس پہ میں کل بھی کلام کر رہا تھا, انشاءاللہ اس پہ بات کرتے ہیں. پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں امتیاز احمد صاحب لنکانہ صاحب سے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی جنید بھائی کیا حال ہے جناب؟ آپ کا پروگرام بہت اچھا لگا ہے. الحمدللہ جناب. جی بہت شکریہ, جزاک اللہ جی, بہت شکریہ. کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی میرا علامہ صاحب سے سوال ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی نسل پاک سے کوئی گدی نشین ہے ہندوستان میں, اب چل رہی ہے نسل آپ کی, میرا یہ سوال ہے علامہ صاحب. جی بالکل آپ کو بتاتے ہیں, بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. محمد جبار صاحب لاہور سے ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے جناب, خیریت ہے؟ الحمدللہ جناب, آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ جناب. جناب والا میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو بزرگان دین کا تذکرہ ہوتا ہے نا, مطلب آج جب بھی ہوتا ہے تو ان کی عبادت اور ریاضات کے بارے میں تھوڑا تھوڑا ساتھ بتایا کریں تاکہ ان کی اپنا اس پہ عمل کر کے زندگی اچھے طریقے سے گزر سکے. انشاءاللہ. نمبر 2 جی بالکل, ہمارے دیکھیں میں آپ سے عرض کروں محمد جبار صاحب, میں آپ سے عرض کروں
ہم تو پروگرام کے اندر خاص طور پہ ان باتوں پر فوکس کرتے ہیں کہ عملی طور پہ انہوں نے زندگی کیسے گزاری، اور ابھی اگلے فیز میں جو ہے یہی گفتگو انشاءاللہ ہونے والی ہے. ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین کرام، جب آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا. تو آئیے ہم سب مل کے، آپ یقیناً وہاں موجود ہیں، ہم یہاں موجود ہیں، سب مل کر سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں چلتے ہیں، درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ جب لوٹیں گے تو ابھی تو پرتھوی راج چوہان کی بھی بات ہونی ہے، اس کی طاقت، اس کی قوت کو کس طرح سے آپ نے شہاب الدین غوری علیہ رحمہ کے ذریعے سے ڈھیر کیا، سیاسی طور پہ کیسے مستحکم کیا، اور کس انداز سے. بلکہ میں ایک جملہ ادا کرنا چاہتا ہوں ناظرین کہ آج انٹرفیتھ ہارمونی کی بڑی بات ہوتی ہے. بریک کے بعد آپ کو بتاؤں گا کہ اس وقت ہندوستان میں، بلکہ بر صغیر پاک و ہند میں سب سے بڑا انٹرفیتھ ہارمونی کا انسٹیٹیوشن کون سا ہے. ہمارے ساتھ رہیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك. خوش آمدید خواتین و حضرات. بات ہو رہی ہے حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ کے حوالے سے کہ ان کا انداز تبلیغ کیسا تھا. ناظرین، آج ہم خطبات تو بہت سنتے ہیں، مواعظ بہت سنتے ہیں، لیکن لوگوں کے قلوب کی کیفیت نہیں بدلتی. اور وہاں یہ عالم تھا کہ بس ایک نگاہ پڑتی تھی اور لوگوں کے قلوب کی کیفیت بدل جاتی تھی. میں ناظرین آپ کو ایک بات بتاؤں، آج میں ایک بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور میں بہت ڈیٹیلنگ میں اس کی نہیں جاؤں گا. بچپن میں کئی مرتبہ میرا خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ کی بارگاہ میں حاضری کا شرف مجھے حاصل ہوا ہے. میں بہت چھوٹا تھا اور خاصی حاضریاں میں نے کی ہیں وہاں پہ. میں نے ایک چیز وہاں پہ دیکھی ناظرین، میں نے یہ دیکھا کہ وہاں پر صرف مسلمان نہیں، یہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا اور ظاہر آپ لوگ بھی دیکھتے ہیں، وہاں پر صرف مسلمان نہیں ناظرین، وہاں پہ ہندو بھی اسی عقیدت سے آتا ہے، عیسائی بھی اسی عقیدت سے آتا ہے، سکھ بھی اسی عقیدت سے آتا ہے جس عقیدت سے ایک مسلمان اس بارگاہ میں آتا ہے. ناظرین یعنی اگر میں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ انٹرفیتھ ہارمونی کی سب سے زیادہ روشن دلیل اگر بر صغیر پاک و ہند میں کوئی ہے، کوئی انسٹیٹیوشن ہے، کوئی بارگاہ ہے، کوئی درگاہ ہے، کوئی مزار ہے ناظرین، تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ کا ہے کہ ہر طبقہ، ہر مذہب کا آدمی جو ہے پکار کے یہ کہتا ہے کہ میرا خواجہ مہاراجہ ہے. ناظرین کرام، اور اسی طرح سے ہندوستان پر جب برطانوی دور میں حکومت ظاہر تھی برطانوی سامراج کی، تو وائسرائے ہند لارڈ کرزن نے ایک جملہ کہا تھا، اور وہ تاریخ میں آج بھی وہ جملہ رقم ہے کہ ہندوستان میں ایک قبر حکومت کر رہی ہے، اور وہ قبر کسی اور کی نہیں ہے بلکہ حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ کی ہے. میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں ناظرین، بہت سے دانشوروں نے، بہت سے تاریخ دانوں نے آپ کے حوالے سے اور صوفیزم پہ کام کرنے والوں نے بہت کچھ لکھا ہے. ایک شخصیت ہے ولیم اسٹوڈنٹ، آپ اسکاٹش طبیب بھی ہیں، مصنف بھی ہیں، اور تقابل ادیان کے حوالے سے بڑا کام ہے، فلسفے کے حوالے سے آپ کو بڑا متعدد کتابیں آپ نے لکھی ہیں. اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ ہندوستان میں جاری ہونے والا سب سے معروف صوفی سلسلہ چشتی طریقہ ہے، جس کے بانی معین الدین چشتی علیہ رحمہ ہیں، جن کا مزار اجمیر میں بر صغیر کے عظیم ترین مزاروں میں سے ایک مزار ہے. ہندو مسلمان یکساں طور پر اس پر حاضری دیتے ہیں. دراصل خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی ہندوستان آمد سے قبل یہاں کے ہندو ذات پات کے ایسے نظام میں جکڑے ہوئے تھے کہ ادنا ذات کے ہندوؤں کو اعلیٰ ذات کے ہندو مندروں میں جانے کی اجازت نہیں دیتے تھے. اس حد تک معاملہ خراب تھا کہ اگر کوئی مسلمان ان کی رسوئی کہتے ہیں کچن کو، ان کی رسوئی میں پاؤں رکھ دیتا تو ان کا سب کچھ بھرشٹ ہو جاتا. بھرشٹ سے مراد یہ کہ ختم ہو جاتا، تباہ ہو جاتا تھا. یہ ہندوؤں کا تصور تھا. خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ نے چھوت اچھوت کے اس بھیانک ماحول میں اسلام کا نظریہ توحید عملی طور پر پیش کیا اور بتایا کہ یہ صرف تخیلی چیز نہیں بلکہ زندگی کا ایک ایسا اصول ہے جس کو تسلیم کر لینے کے بعد ذات پات کی تفریق بے معنی ہو جاتی ہے. ناظرین کرام، یہ بنیادی طور پر میرے آپ کے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ہیں. بات کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن اس سے قبل جو سوال آیا تھا عبادات کے حوالے سے بنیادی طور پہ، اس پہ مختصر کامنٹ پھر بات آگے بڑھاتے ہیں. جی، خواجہ صاحب کی عبادات کا عالم یہ تھا کہ آپ روزانہ 500 نوافل پڑھتے تھے. اللہ اکبر. اور آپ کا یہ معمول تھا اکثر اوقات تو کبھی کبھی رات عشاء کے بعد نفل شروع کرتے اور فجر تک ایک قرآن نوافل میں ختم کر لیتے. اللہ اکبر. اللہ. اور ویسے آپ ہمہ وقتی عبادت میں تھے. اللہ اللہ اللہ. کیونکہ حق عبد ادا کرنا اور خلق خدا کی خدمت کرنا بھی ایک عبادت ہے. اللہ. امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا جی کہ التصوف خلق فمن زاد علیک فی خلق زاد علیک فی التصوف. اللہ. تصوف نام ہی اخلاق کریمہ کا ہے. اللہ. اور جتنے زیادہ اخلاق کریمہ زیادہ ہوتے ہیں اتنا ہی صوفی باصفا ہو جاتا ہے. اللہ. تو ان صوفیہ اکرام کی یہی سرشت اور روش ہوا. سبحان اللہ. جی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ پرتھوی راج چوہان
ظاہر ہے اس کو اپنا بڑا طاقت کا ظام تھا، اور ایک وقت ایسا تھا کہ شہاب الدین غوری جو ہے ان کا لشکر جو ہے باقاعدہ شکست کھا کر لوٹ رہا تھا جب خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ اپنے رفقا کے ساتھ جو ہے وہ تشریف لا رہے تھے، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہی غوری جو ہیں ان کو جیت ہوئی۔ میں تو ایک جملہ ادا کرنا چاہتا ہوں اس موقع پہ کہ آج بھی ایک طرف جو ہے اپنا یوں کہیے کہ اپنا یہ غوری موجود ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس غوری کے پیچھے جو ہے وہ کسی خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ کی جو ہے بہت ضرورت ہے۔ کیا فرمائیں گے؟ بالکل بجا آپ نے فرمایا۔ ناظرین کے لیے اس میں تھوڑی سی جو تفصیل ہے وہ اس لیے ایک طائرانہ جائزے کے طور پر پیش کروں گا کہ سب سے پہلی بات کہ جب آپ کو ہندوستان کی سلطنت بیان کر دی گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس حوالے سے بشارت ہوئی، تو اور جب آپ اس طریق پر چلے تو اس سے پہلے گفتگو ہوئی کہ یعنی حکمت کے ساتھ دین اسلام کی تبلیغ، تو آپ نے کچھ وقت اس ماحول کو سمجھنے کے لیے، چونکہ آپ کو ہندی نہیں آتی تھی اور ہندوستان کی زبان آپ نے کیسے ایک عام انسان سے، ایک عام شخص سے انٹریکٹ کرنا ہے، آپ نے زبان کی تفہیم حاصل کی، اس کے کلچرل جو بھی نارمز تھے ان کو آپ نے سمجھا۔ جب آپ وہاں پر تشریف لائے تو ناظرین کے لیے بات بہت اہم ہے کہ اس وقت وہ جو سلطنت تھی راجہ پرتھوی کی، وہ بنیادی طور پر سب سے مضبوط سلطنت تھی۔ دوسری بات، اب وہاں پر آپ نے جا کر آپ وہاں پر تشریف لے کے گئے، یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایک مضبوط دشمن کے قلعے میں آپ تشریف فرما ہوئے۔ اللہ۔ دوسری بات، جب وہاں پر تشریف فرما ہوئے تو مسلمانوں سے نفرت اس کی انتہا تھی، وہ تو خود ہندوؤں کے ساتھ ان کی نفرت کا عالم یہ تھا، جیسے کہ ابھی آپ نے ایک سینگ بھی پڑھی کہ مندر میں بھی تقسیم تھی کہ تمہارا یہ مذہب مندر اور ہمارا یہ مندر۔ سر میں آپ کو بتاؤں، قطع کلام کی معذرت، یہ تو اٹ سیلف ایک بہت بڑا پروگرام ہے، کسی دن اگر موقع ملا اس پہ بڑی ڈیٹیلنگ میں بات ہونی چاہیے کہ جو شائننگ انڈیا کی ہم بات کرتے ہیں، سیکولر انڈیا کی، تو مس ہو گیا چہرہ۔ وہاں تو صورتحال یہ سب سے زیادہ ایکسٹریمزم اگر کہیں موجود ہے تو ہندوستان میں موجود ہے، اسی روش پہ کام کریں۔ جی بالکل۔ تو اب آپ یہ جو تقسیم شدہ چیزیں ہیں اس ماحول میں، اور جہاں پر غیر کو آپ کیا کہتے ہیں ویلکم نہیں کر رہے ہوتے، ٹھیک ہے، اور اسلام کون سا دین ہے جس نے حبشہ سے آنے والے مسلمانوں کو، جس میں فارس سے آنے والے مسلمانوں کو، جس میں امام اعظم ابو حنیفہ بنے جن کا تعلق فارس سے تھا۔ تو آپ دیکھیے کہ محی الدین ابن عربی یعنی اسلامک ویسٹ سے تشریف لا رہے ہیں تو مین اسٹریم کے، یہ اسلام کا مزاج ہے۔ وہاں پر آپ تشریف لاتے ہیں، سب سے پہلے یہ جو راجہ جسے اپنی طاقت پر غرور تھا، اس نے لوگوں کا جتھا بھیجا، حملہ کرنا چاہا، اس حملے کو نیست و نابود حضرت نے فرمایا۔ پھر اپنے مذہبی پیشواؤں کو بھیجا جن پر اس کو بڑا ناز تھا کہ وہ ان کی تمام تدابیر کو محو کر دے گا، وہ بھی آ کر سر تسلیم خم کر کے گئے اور حضرت خواجہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ پھر باری آئی ایک بہت بڑے جادوگر کی جو کہ اس وقت اس راجہ کی شان اور آن تھا، اور اسے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اپنے جادو اور منتر کے ذریعے سے تمام مسلمانوں کا خاتمہ کر دے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ جی اجے پال جوگی۔ اور جب اس نے اس طرح کا معاملہ کرنا چاہا تو حضرت نے اسی کی زبان میں، یعنی اسی جادو کا توڑ آپ نے اپنی کرامات سے اس انداز میں کیا کہ وہ جادوگر کچھ بھی نہ کر سکا، اور بالآخر اسے بھی سر تسلیم خم کرنا پڑا۔ سر ایک کمال بات، جو مطلب بات آگے بڑھاتے ہوئے کہ اس کی سرکار کی جو ہے وہ کھڑاوے جو ہیں وہ جا کے اس کے سر پہ پڑتی تھی، اسے نیچے لے کے آئی۔ اچھا صرف نیچے لے کے نہیں آئی، پھر وہ کمال تو یہی ہے نا صوفیوں کا کہ وہ دائرہ اسلام میں بھی ہے اور صرف دائرہ اسلام میں نہیں ہے، اور کمال دیکھیے کہ وقت کے ولی بھی بن گئے۔ عبداللہ بیابانی علیہ رحمہ جو ہیں ان کو تاریخ یاد کرتی ہے، لیکن جملہ میں آپ کی اجازت اگر ہو تو مفتی صاحب میں دے دیتا ہوں ذرا کہ صاحب آج بھی پرتھوی وہاں موجود ہے اور غوری یہاں موجود ہے، لیکن ایک بات کا خیال رہے، مشرقی بارڈر کے اس پار کے جو لوگ ہیں ان سے مخاطب ہوں کہ آج یاد رکھیے گا اس بات کو کہ اس وقت بھی غوری کے پیچھے حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ تھے، گو کہ مزار شریف تو وہاں ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ آج بھی غوری کے پیچھے خواجہ صاحب یہاں پر موجود ہیں۔ جی وہ صاحب کیا فرمائیں گے کہ ایک تو بنیادی طور پہ بات مجھے سمجھ آتی ہے، اور میں کل بھی ایک تقابل کر رہا تھا، میں چاہتا ہوں اس پہ آپ کلام فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو معجزات عطا کیے۔ اب دیکھیں کیسی عجیب سی بات ہے کہ مصر میں موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، دریا نیل کا واقعہ، ٹھیک ہے جی، سامری جادوگر کا واقعہ، معجزات کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہوا ہے، ایک طرف یہ۔ اچھا میں دیکھتا ہوں بڑی عجیب ایک ریزمبلنس مجھے محسوس ہوتی ہے خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ کے معاملے میں کہ یہاں پر کرامات کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے انا ساگر کا معاملہ ہمارے سامنے، اجے پال جوگی کا معاملہ ہمارے سامنے، یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے کرامات سے بھی لیس کر کے بھیجا، اخلاق کریمانہ سے بھی لیس کر کے بھیجا، اور پھر تعلیمات سے بھی مکمل طور پہ لیس کر کے بھیجا۔ کیا بات! کل ولی لہ قدم وانی علی قدم النبی بدر الکمال۔ حضور غوث الثقلین نے فرمایا ہے کہ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کی نسبت سے متصف ہوتا ہے جو اس کی ذات میں وصف غالب بن جاتا ہے۔ حضور خواجہ غریب نواز کی ذات میں جلال موسوی اور جمال محمدی کا حسین امتزاج تھا، سبحان اللہ، اور اس کے بغیر اتنا بڑا انقلابی اور عالمگیر کام کیا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ اس لیے کہیں کہیں موسوی جلال کو ظاہر کرنا تھا، جیسے آپ نے مثالیں انا ساگر کی دکھائی، پرتھوی راج پر جو آپ نے ریئیکٹ کیا،
اجے پال جوگی کے خلاف جو آپ نے ریئیکٹ کیا، یہ ساری باتیں، اور دوسری طرف جو آپ کا اخلاق کریمانہ تھا، جمال محمدی تھا، اس کا نظارہ یہ تھا کہ ایک شخص آپ کے قتل کے ارادے سے آ گیا، اللہ اکبر، اور آپ نے اس کا ارادہ بھام کر اسے فرمایا جس مقصد کے لیے آئے ہو کر لو، میں پورا کر لو، اللہ اکبر، اور میری جانب سے کوئی شکوہ نہیں ہوگا، اللہ اللہ اللہ، تم پر کوئی دست دراز نہیں کیا جائے۔ آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر وہ مسلمان ہو گیا۔ دیکھیے اسی طرح ایک غریب کسان کی مقبوضہ زمین کو چھڑوانے کے لیے آپ اجمیر سے دہلی پیدل چل کر چلے گئے، کیسی بات ہے، جبکہ بادشاہ کو آپ لکھ سکتے تھے۔ اس طرح کی سینکڑوں مثالیں ہیں، اور اس کے علاوہ جس نے آپ کے تبلیغی اسلوب کی بنا پر ہندوستان کی زمین میں اسلام کا بیج کاشت کیا، وہ بہت غالب بات یہ تھی، ایک تو ذات پات کی تفریق کی وجہ سے جو نظر انداز اور اگنورڈ طبقہ تھا، آپ نے اس کو سینے لگایا۔ نمبر 2 یہ کہ اس دور میں ہندوستان میں بھوک زیادہ تھی، قحط کا غلبہ تھا، لوگ 2 وقت کی روٹی اور کھانا بھی نہیں کھا سکتے تھے۔ خواجہ صاحب رحمہ اللہ نے نہ صرف اپنی درگاہ میں لنگر وسیع چلایا جس سے لوگ کھانا تناول کرتے، اور کمال کی بات یہ ہے کہ کھانے والوں میں کوئی اس طرح کی شرط عائد نہیں تھی کہ مسلمان ہو، ہر مذہب کا شخص وہاں کھانا کھاتا تھا۔ یہ کیسی کمال بات ہے۔ اور تیسری بات یہ جنید بھائی، بڑی اہم بات، پہلے کلام فرمائیں، اس کے بعد آگے بڑھ کے تیسری بات فرمائیں۔ یہ کیسی کمال بات ہے، جب میں غور کر رہا تھا کہ آپ نے یہ تفریق رکھی نہیں، اور یہ کتنا بڑا ذریعہ داخل اسلام کرنے کا بنا کہ لنگر آپ کا عام ہوتا تھا جس میں غیر مسلم بھی شامل ہوا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ دل کا راستہ حلق سے گزرتا ہے، تو آپ نے اس راستے سے ان کے دل میں جگہ بنائی۔ ایک تو یہ بات، اور پھر میں تیسری بات یہ عرض کر رہا تھا کہ جو لوگ اپنی سفید پوشی کی وجہ سے تھے غریب، آ نہیں سکتے تھے لنگر کھانے، خواجہ صاحب اپنی کمال دانش کی بنا پر ان کے گھر لنگر بھیج دیا کرتے، اللہ اکبر، حتیٰ کہ کئی گھرانے ایسے تھے جہاں ماہانہ اکٹھا ہی راشن بھیج دیتے۔ اللہ اکبر۔ جب ان کے دلوں میں خواجہ صاحب کی محبت اتنی راسخ ہوئی، اس کے بعد آپ نے جب ان کو اللہ کی طرف بلایا، بیک لفظ بیک دعوت انہوں نے لبیک کہا اور دین اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ وہ طرز عمل تھا۔ جنید بھائی آج ضرورت کس بات کی ہے؟ بہت اچھی بات آپ کر رہے ہیں۔ خواجہ صاحب کی آپ پوری شخصیت کا جائزہ لیں۔ پہلے انہوں نے علم حاصل، پہلے اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک درد سے گزارا، بالکل، ماں باپ چلے گئے، سبحان اللہ، سبحان، بڑی مشکل لائف ہو گئی، حالانکہ والد ایک بہت بڑے بزنس مین، جی ایسا ہی، بڑی تجارت تھی، لیکن گھر میں سادگی رکھی تاکہ انگور کا باغ بھی بھیج دیا تاکہ احساس رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے درد و غم اور تکالیف سے ان کو پورے ٹینیور سے گزارا، جس سے خواجہ صاحب کی شخصیت میں غریب کا درد اور احساس پیدا ہو گیا۔ آج پرابلم کیا ہے، جو لیڈرشپ ہے چونکہ وہ اس ماحول میں پروان چڑھی ہے جہاں انہوں نے کوئی درد اور غم دیکھا ہی نہیں، تو وہ غریب کے دکھ کو کیا سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھی دیکھیں، آپ جتنی ہماری اکابر شخصیات اولیاء ہیں، وہ سب کے سب جنہوں نے بڑا کام کیا ہے انسانیت کے لیے، ان کی زندگی کی ابتدا میں دکھ اور تکلیفیں اور مسلسل مصائب تھے تاکہ وہ پیکر احساس بنے رہیں۔ دوسری بات، خواجہ صاحب نے علم کے لحاظ سے پختگی پیدا کی۔ نمبر 3، اپنے ظاہر اور باطن کو خوب پاک اور مطہر کیا، پھر اس کام کے لیے نکلی۔ آج مجھے صرف 2-3 جملے کہنے دیں، آج ضرورت کس بات کی ہے؟ نہ اس دور میں بھی غیر مسلمز کو اسلام کی طرف لانے کی ضرورت تھی، اور آج بھی ضرورت ہے، کیونکہ اسلام ایک عالمگیر اور آفاقی دین ہے، پوری کائنات کو اپنے اندر سمونا چاہتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم کامل اور پختہ علم سے لیس ہوں تمام علوم میں۔ نمبر 2، ہمارا کریکٹر بھی اس لیول کا ہو کہ علم ہمارے اندر راسخ ہو۔ نمبر 3، جو ہم بات کریں لاجک سے کریں۔ نمبر 4، خواجہ صاحب کی طرح حلم، بردباری، صبر اور برداشت جیسے اوصاف ہوں۔ اور نمبر 4 یہ کہ آج کے دور، نمبر 5 آ گئے آپ، چلے 5ویں پہ آ جاتے ہیں، چوتھا میں چھوڑ دیتے ہیں، وہ یہ کہ اس وقت جو دعوت دین کے اسلوب ہیں وہ چینج ہو چکے ہیں۔ اب ہمارے پاس سوشل میڈیا، بالکل ٹھیک، اس کا استعمال بر وقت کریں، بالکل صحیح، بر وقت کے ساتھ ساتھ موضوع انداز میں کریں، کیونکہ اب گالی گلوچ کا کلچر چل پڑا ہے بہت زیادہ، تنقید کا کلچر چل پڑا ہے بہت زیادہ۔ آپ برداشت کر کے، تحمل کے ساتھ اور لاجک کے ساتھ اور اپنے کردار کو سامنے پیش کر کے لوگوں کو اسلام۔ اچھا، اب ایک بات یہ دیکھیے کہ شمس الدین التمش ہو، قطب الدین ایبک ہو، غوری کی ہم نے بات کی، حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ کی بارگاہ میں جیسا کہ ایک مثال اور یہ بڑی کام ہے، ایک تو یہ کہ مظلوموں کی داد رسی کے لیے آپ فوراً لپکتے تھے، مظلوموں کی داد رسی کیا کرتے تھے، لنگر آپ کے یہاں جو ہے مستقل چل رہا ہوتا تھا اور اس میں کوئی تخصیص نہیں ہوتی تھی، بلکہ وہ اس وقت بھی چل رہا تھا اور آج بھی چل رہا ہے۔ بر صغیر پاک و ہند کی سب سے بڑا لنگر آپ کی بارگاہ میں ہوتا ہے کہ 60 من کی ایک دیگ
کمال دیکھیں آپ. اور 120 من کی ایک دیگ ہے, اور 120 من کی جو دیگ ہے وہ بادشاہ اکبر نے لگوائی. دیکھیں کام بھی کس سے لیا آپ یہ دیکھیے. اور 60 من کی دیگ جو ہے وہ جہانگیر نے لگوائی. اچھا پھر اورنگزیب عالمگیر آپ کا بڑا معتقد, آپ سے مطلب بڑا پیار کرنے, آپ کی بارگاہ میں آنے والا اور جو حاضریاں دینے والا, وہ بہرحال نابینا والا واقعہ بڑا دوسرا طویل ہو جائے گا. مقصد یہ ہے کہ محبتوں کو عام کیا. ڈاکٹر صاحب آج لوگوں کو یہ بتائیے کہ خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ کی ذات اقدس کے حوالے سے اگر میں کرکس نکالوں ان کی پوری تعلیمات میں, تو مجھے ایک بات نظر آتی ہے, محبت, الفت, پیار. بالکل. دیکھیے اسلام کی مزاج کیا ہے؟ مزاج یہ ہے دعوت عام, رنگ, نسل, طبقہ, زبان, کسی چیز کی تقسیم نہیں ہے. دعوت عام سے مراد یہ ہے کہ اس دین کو ہر ایک کو قبول کرنا ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ محبت سے. اگر آپ نے پہلے ہی فتویٰ لگا دیا کہ فلاں شخص کافر ہے تو دعوت اسلام تو پھر ممکن نہیں ہوگی. تیسری بات, ایک لفظ ہے اس کو ہم کہتے ہیں ہاسپیٹیلٹی, میزبانی. کیا بات؟ اسلام کے مزاج میں ہے میزبانی. سبحان اللہ. اور آج ہمیں جو تہذیب کا درس دیتے ہیں ان کی تاریخ میں تھی امپیریلزم, یعنی کہ دوسروں کے دسترخوانوں پر ڈاکہ ڈالنا. صحیح ہے. اور اسلام کیا ہے کہ ہمارے دسترخوان پر جو کچھ ہے وہ آپ لے لیجئے اور دعوت اسلام اور اللہ رب العزت کی طرف لوٹ آئیے. سبحان اللہ. اچھا اس میں ایک بات اور آپ نے بیان کر دیجئے ساتھ ساتھ کہ آپ نے پھر اس کے بعد جو اپنا جو ایک یوں سمجھ لیجئے کہ سنہری جو ایک کڑی جو ترتیب دی آپ کے بعد آپ کے مریدین جو ہیں, اب اس میں دیکھیں قطب الدین نوشی بختیار کا علیہ رحمہ کو اٹھا لیں, بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو اٹھا لیں, کتنا بڑا انسٹیٹیوشن, نظام الدین اولیاء نظام پاک علیہ رحمہ کو اٹھا لیں, امیر خسرو علیہ رحمہ کو اٹھا لیں. کوئی شک نہیں. کھلانے والے, بانٹنے والے, محبتوں کے ذریعے سے دامن میں سمیٹنے والے. دیکھیں اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ قاسم, یعنی کیا مطلب ہوا؟ تقسیم کرنے والا. اب لوگ یہ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو اہل اللہ ہیں یہ بنیادی طور پر اسلام کے متوازی باتیں کرتے ہیں. لوگوں, اسلام کی روح اگر کسی نے صحیح معنوں میں اپنے سراپا میں تبدیل کی ہے اور پھر اسے لوگوں کے دلوں میں اتارا ہے محبت سے, رسپیکٹ سے, وہ صرف اور صرف اولیاء اللہ. اللہ اکبر. اور یہ سنت مصطفیٰ ہے کہ آپ محبتیں بانٹیں. اور اس محبت کا نتیجہ کیا نکلے؟ دیکھیں محبت کا ایک نتیجہ تو آپ یہ نکالتے ہیں کہ اس سے کفر تو اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے, گمراہی اپنی جگہ پر قائم رہتی ہے, وہ اپنی گمراہی سے خوش بھی ہوتے ہیں. صحیح معنوں میں محبت یہ ہے کہ آپ ایک ایسی تعلیم دیجئے جس سے اس کی آخرت اور دنیا بھی سنور جائے. اور یہ کام حضرت سلطان الہند نے بھی فرمایا اور تمام صوفیاء کا یہ کام ہے.